बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, कायम टीवी की ट्रांसमिशन बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात आप हजरात मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मारूफ मुकर्रिर जनाब इर्तिज़ा अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की शहादत, उनकी खिलाफत और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम क़िबला की खिदमत में सवालात पेश करेंगे और आप हज़रात के अज़हान के लिए सैर हासिल गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला पेश की जाएगी। गुफ्तगू शुरू करने से कबल दो अशार पेश करता हूँ और फिर अल्लामा इर्तिज़ा अब्बास को मैं ज़हमत दूँगा कि वो हमारे सवालात का जवाब दें। इस्लाम की रूहे अमली कहते हैं, आईनाए नूरे अज़ली कहते हैं। इस्लाम की रूहे अमली कहते हैं, आईनाए नूरे अज़ली कहते हैं। मोमिन जहाँ होता है मुनाफिक से जुदा, उस हक़ की कसौटी को अली कहते हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी की जानिब से आप मुसलसल ट्रांसमिशन में हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हैं और अहम मौज़ूआत पे हम आपसे गुफ्तगू में इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ये रमज़ान में सिलसिला जो शहादत अमीरुल मोमिनीन का शुरू होता है तो मोमिनीन के सवाल बहुत सारे उनके जहनों में, बच्चों के, जवानों के, बुज़ुर्गों के जहन में बार बार उभरते हैं और आप जैसे उलमा की तरफ हम चाहते हैं कि उन सवालात को पेश किया जाए। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी की बहुत सारे अबवाब हैं जिसमें हमने उनके विलादत के प्रोग्रामों में भी आपसे इस्तिफ़ादा हासिल किया था। एक दौर जो अमीरुल मोमिनीन का पैगंबर की रहलत के और उनके गुजर जाने के बाद का शुरू होता है, उस सिलसिले में इब्तदाई तौर पे आपसे कुछ जानकारी हम हासिल करना चाहते हैं और उस पर आप रोशनी डालेंगे। हम फिर मज़ीद आगे आपके पास सवाल पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अमीरुल मोमिनीन की शहादत के हवाले से इन प्रोग्रामों में जो है वो शरफ़ बख्शा गुफ्तगू का। अमीरुल मोमिनीन की जो 25 साल के बाद जो खिलाफत का आगाज़ हुआ, ज़ाहिरी खिलाफत जिसको हम कहते हैं, उसमें जो कुछ होना था या जो अमीरुल मोमिनीन को जिन मामलात से गुज़रना था उसकी ख़बर पैगंबर इस्लाम पहले दे चुके थे। और जब हम उन पेशन गोइयों को देखते हैं और अमीरुल मोमिनीन जिस तरह से उन मराहिल को तय कर रहे हैं कामयाबी के साथ, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी खिलाफत जो है वो नबूवत की दलीलों में से एक दलील थी। यानी पैगंबर अगर किसी बात की ख़बर दे दें कि ये होना है और पूरा ना हो तो वो इसका मतलब ये होता है कि फिर रिसालत पे हर्फ आएगा। तो आप पहले ही कह चुके थे कि 3 ग्रोह होंगे कि जिनका सामना आपको करना होगा, और वही हुआ कि पहले का सामना जो है वो जंग जमल में हुआ, दूसरे का जंग सिफ़ीन में हुआ और तीसरे का जो है वो नहरवान में हुआ। तो ये एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल मरहला था मुसलमानों के लिए। और हमें 10वें इमाम अली नक़वी सल्लल्लाहु अलैहि के जो फ़रामीन हैं उसमें एक कौल ये मिलता है कि जब आपसे पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि इस्लाम में बहुत से जिहाद के मसाइल जो हैं वो तशना रह गए थे पैगंबर के बाद, और उसके जवाबात देने वाला अमली तौर पर कोई नहीं था। उसमें ही सबसे बड़ा मसला ये था कि जब जिहाद के मसाइल में हम आते हैं तो मुकाबिल पे कौन है। अगर मुनाफिकीन हैं तो क्या सूरत हाल लागू होगी, अगर काफिर हैं तो क्या सूरत हाल होगी, ईसाई हैं तो क्या सूरत हाल होगी। तो उसमें एक सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि अगर मुसलमान के मुकाबिल आ जाएं तो उसमें फिर किसकी तरफ रुजू किया जाएगा। और फिर जब हम उससे और आगे बढ़ते हैं तो अगर कोई मुक़द्दस हस्ती किसी और मुक़द्दस हस्ती के मुकाबिल आ जाए तो फिर ये एक मुसलमानों के लिए ये तय करना कि किसकी तरफ जाया जाए, तो ये एक बहुत मुश्किल मसला था। हम क्योंकि 1400 साल बाद आज यहाँ बैठे हैं
اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے معاملات آسان ہیں، بالکل اس لیے کہ حدیثیں اور کتابیں ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تعلیمات اسلامی کا کہ ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں۔ اس زمانے میں جو اسلام تشکیل پا رہا تھا اور آغاز تھا خلافت امیر المومنین کا، تو یہ ہر ایک کے مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، عقائد بھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت علی نے جمل، صفین اور نہروان ان تینوں جنگوں میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر مقابل پر اس طرح کے لوگ ہوں تو مسلمانوں کو کس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، اور کعبہ چل کے مسلمانوں کے پاس نہیں آتا بلکہ لوگ چل کے کعبے کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یا علی خلافت کو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک لوگ خود چل کے تمہارے پاس نہ آ جائیں۔ تو یہی ہوا کہ 25 سال بعد مسلمانوں کو حقیقت معلوم ہوئی کہ خلافت جو ہے وہ علی کا حق تھا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح بیعت ہوئی، اور آپ یعنی جو خطبہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ٹوٹے پڑ رہے تھے مسجد نبوی میں بیعت کرنے کے لیے کہ میری نالین کا بند ٹوٹ گیا، اور زبردستی ہاتھ کھینچ کے جو ہے وہ بیعت کی جا رہی تھی۔ تو یقیناً یہ ایک نیا موڑ تھا اسلام کی تاریخ کا کہ سب نے متفق ہو کے مولا علی کو جو ہے خلیفہ مانا، اور آپ نے اس موقع پر ایک عظیم ذمہ داری کا اظہار یوں کیا کہ آپ عین اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں پیغمبر اسلام منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ گویا آپ نے یہ بتلایا کہ آج اسلام دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا ہے، آج حق دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ اور لوگوں نے جب اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں کہ جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ منبر ہے اور لکڑی کا منبر ہے، میں وہ ہوں جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں۔ یقیناً یہ جملہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو سیاست اگر سمجھنا ہو، سیاسی بصیرت اگر سمجھنا ہو، تو آپ حضرت علی کی خلافت کو دیکھیں، اور یقیناً آپ کے جو سوالات آگے ہوں گے تو اس ذیل میں پھر ہم تفصیلی باتوں گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، 4 اگر ہم حصوں میں ان کی زندگی کو میجر یعنی کہ بڑے طور پہ تقسیم کریں، ان کی شجاعت، ان کی بلاغت، پھر ان کی خلافت، اور پھر ان کی شہادت بھی ایک پورا ایک موضوع ہے۔ تو ہم اس میں سلسلہ بہ سلسلہ سوالات اب آپ کے سامنے اور پیش کرتے رہیں گے کہ ایک شجاعت کا دور تھا کہ جو پیغمبر کی زندگی میں امیر المومنین نے دکھایا۔ اچھا، جب کہ امیر المومنین موجود تھے اور وہ حدیثیں جو تھیں اور احکامات قرآن پیغمبر کی زبان سے جاری تھے، تو اس وقت امیر المومنین کی تلوار جو تھی وہ شجاعت دکھا رہی تھی۔ اب جو پیغمبر کی رحلت ہو گئی اور ان کی وفات ہو گئی اور ان کی شہادت کے بعد جو وہ سلسلہ تھا، امیر المومنین کی تلوار خاموش ہو گئی، اور اب ان کے خطبات اور ان کے ارشادات جو ہیں وہ اب مومنین کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بن کے سامنے آنے لگے۔ اس دور میں جناب سیدہ کی شہادت بھی ہوئی اور ان کے خطبات بھی تھے، تو وہ کچھ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے رائے فرمائیے۔ دیکھیں، 25 برس تک امیر المومنین نے کوئی خطبہ نہیں دیا۔ اچھا، عہد رسول میں کبھی خطبہ نہیں دیا، کیونکہ پیغمبر موجود تھے تو اس وقت آپ نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، 25 سال تک خاموش رہے۔ اب جو علم کے دھارے بہے اور مسجد کوفہ سے سلونے کی آوازیں آئیں، اور پھر جو آپ نے میدان جنگ میں خطبے دیے ہیں، صفین کے میدان میں، جمل میں، نہروان میں، راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو روکا، خطبے ہوئے، تو یہ ایک پوری زندگی جو تاریخ میں نہیں آ سکی مولا علی کی، وہ ان کے ان خطبوں میں پوشیدہ ہے۔ بے شک۔ اور ان خطبوں میں دراصل وہ تمام سیاسی بصیرتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ایک مسلم حکمران کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت مالک اشتر کو جو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں انہوں نے جو نکات پیش کیے، اور مالک اشتر سے کہا کہ دعوتوں میں کسی کی دعوت میں مت جانا،
کون سی انٹریکشن کو محدود کیا جائے. کون سی غذائیں کھانی ہیں کون سی نہیں کھانی ہیں، عوام سے تمہیں قریب رہنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، تقوی اختیار کرو، خوف الہی دل میں ہو، اپنی ذمہ داری کا خیال کرو. یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ ایک نصاب ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو علامہ رشید ترابی نے سب سے پہلے اس خط کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے قائد اعظم کو پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے سیاست کی جو حضرت علی نے پیش کی تھی. اس کے بعد وہ اتنا رائج ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ شائع ہوتا تھا اور جو سیاسی عہدے داران ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے یا اس سے ریلیٹڈ جو سرکاری عہدوں پہ لوگ ہوتے تھے انہیں وہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہو کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں. اچھا، پھر جب شجاعت کی طرف آتے ہیں تو ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے سپاہی تو اس کی تلوار زیادہ چلتی ہے اور اس کا کسبل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نہروان کی جنگ لڑی ہے مولا علی نے تو آپ اس وقت تقریباً 62 سال کے تھے اور جمل اور صفین میں بھی 61-60 برس کی عمر آپ کی جو ہے. تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آبشار کئی سالوں سے اگر بند کر دیا جائے، تلوار خاموش بھی ہوئی اور دوبارہ پھر میدان میں پھر ویسے ہی تو وہ راستہ جو کھلا تو وہ جو پریشر جو رکا ہوا تھا پیچھے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. تو آپ جمل کے واقعات پڑھیں، نہروان کے واقعات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تلوار اکثر جو ہے اتنی چلی ہے کہ ٹیڑھی ہو جاتی تھی. تو جملے تاریخ کے یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرتے تھے اور سیدھا کر کے دوبارہ حملہ کیا کرتے تھے اور اتنے شدید حملے ہوتے تھے کہ ایک حملے میں کئی ہزار جو ہے وہ قتل عام ہو جاتا تھا. تو یہ جو شجاعت حیدری ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام جنگوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے حضرت علی مظہر العجائب ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ باب خیبر جو ہے وہ قوت خداوندی کے ذریعے سے اکھاڑا، جیسا کہ خود ارشاد فرماتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے جائزہ لیں بحیثیت ایک مسلمان آئیڈیل، مطلب ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر حضرت علی کو دیکھیں، عیسائی دیکھیں یا یہودی دیکھیں یا اور غیر اقوام حضرت علی کو دیکھیں، تو بھائی وہ طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ کلائیوں میں جو زور ہے، بازوؤں کی جو طاقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس لعاب رسول کا اثر ہے کہ جو آپ کی پہلی غذا بنا، جو بچپن میں مسلسل آپ اس کا ذکر کرتے تھے کہ میری پسلیوں میں جو سمندر ہے ان کا وہ لعاب پیغمبر ہے اور اسی لعاب سے جو ہے میرا گوشت تیار ہوا، میرا خون بنا، میری ہڈیاں تیار ہوئیں. تو یہ سب جو ہے واضح ثبوت ہے اس کا. بے شک. علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے حاصل گفتگو کر رہے تھے موضوع پہ. کچھ لمحات کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں.